नाज़रीन किराम, जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह क्या करता है। बेवा औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही होता है ना कि अब मेरे बच्चों का मुस्तकबल क्या होगा, मेरे घर का चिराग कैसे जलेगा, मेरी कमज़ोरियों पर कौन पर्दा डालेगा। बेवा औरत जब रोकर कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे कर सकूंगी, तो जानते हो फिर अल्लाह क्या करता है। मुहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी एक बेवा औरत की आंखों में वह खामोश तूफान देखा है जो बाहर से मुस्कुराहट में छुपा होता है मगर अंदर से सदियों के बोझ जैसा भारी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत के सर से शौहर का साया उठ जाता है, जब घर एकदम खाली हो जाता है, जब दीवारें अजनबी लगने लगती हैं, जब बच्चे उसे बेबस आंखों से देखते हैं, वो अकेली सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं ये सब बोझ कैसे उठाऊं। यही वह लम्हा होता है जब वह औरत रात की तन्हाई में अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर कर रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है या रब, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तन्हा हूँ, तूने मेरे कंधों पर इतना बड़ा बार रख दिया है, मैं इसे कैसे उठाऊं। और अब सवाल यह है, ऐसे लम्हे में अल्लाह उस औरत के साथ क्या मुआमला करता है। अल्लाह उसकी फरियाद कैसे सुनता है। क्या उसकी बेबसी पर रहमत के दरवाजे खुलते हैं। क्या उसके यतीम बच्चों के सदक़े उस पर अल्लाह की ख़ास मदद नाजिल होती है। लोग शायद ना देखें, मुआशरा शायद ना समझे, लेकिन क्या रब्बे कायनात इस टूटी हुई माँ को तन्हा छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लाखों औरतों का दर्द है। और दीन इस्लाम इस दर्द का जवाब खामोशी में नहीं देता, बल्कि कुरान और हदीस में बेवा के लिए वो मकाम बयान किया गया है जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। आज की इस वीडियो में हम वो राज, व रहमतें, व दिल को हिला देने वाली हकीकतें बयान करेंगे जिन्हें जानकर शायद आपका दिल भी बदल जाए। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं होता। ख़ास तौर पर वह लम्हा जब एक औरत के हाथों से उसका शौहर छूट जाता है, जब मौत का खामोश काफिला उसके घर से गुजरकर उसकी दुनिया बदल कर चला जाता है। उस औरत के सामने न सिर्फ तन्हाई का नौहा खड़ा होता है, बल्कि यतीम बच्चों की खामोश नजरें भी उसके दिल पर हथौड़े बनकर गिरती हैं। और फिर वह रातें आती हैं जब उस टूटी हुई औरत का दिल अल्लाह के सामने फटने लगता है। वो रोती है, सिसकती है, हाथ उठाकर कहती है या अल्लाह, ये बोझ मैं अकेली कैसे उठाऊं। ऐसे लम्हात में दुनिया खामोश रहती है। लोगों के होठों पर तसल्ली के चंद जुमले होते हैं, मगर दिलों में वो बेबसी नहीं होती जो एक बेवा के दिल में होती है। मगर सवाल यह है कि अल्लाह क्या करता है। क्या वह उस औरत के आंसू देखता है। क्या वह उसकी आह सुनता है। क्या वह उसकी बेबसी को पहचानता है। दीन हमें जो जवाब देता है वह इतना गहरा और दिल को हिला देने वाले है कि शायद बहुत कम लोगों ने उसे पूरी तरह समझा हो। कुरान के अंदर एक बुनियादी उसूल मौजूद है जो हर आजमाइश पर लागू होता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बेवा औरत जब ये सोचती है कि मैं कैसे उठाऊंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं अकेली कैसे संभालूंगी, तब उस आयत का राज उसकी जिंदगी में खुलता है। अल्लाह उसे बताता है कि जो कुछ तेरे कंधों पर रखा गया है, इसमें तेरी ताकत शामिल है और मेरी मदद भी शामिल है। जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह क्या करता है। अल्लाह उसके दिल से वह गुफ्तगू सुनता है जो वह जुबान से नहीं करती। अल्लाह उसकी वह सिसकियां भी गिनता है जो अपने बच्चों की वजह से दबा लेती है। दुनिया समझती है कि ये एक कमज़ोर औरत है जो गमों के तले टूट रही है, मगर हकीकत यह है कि ऐसे लम्हे में अल्लाह उस औरत के लिए वह दरवाजे खोलता है जो दूसरों के लिए बंद रहते हैं। बेवा का रोना अल्लाह के नज़दीक सदका है, उसका सब्र इबादत है, उसका थक जाना जिक्र के बराबर है और उसका उठ खड़ा होना जिहाद के बराबर है। हदीस में आया है कि यतीम और बेवा के लिए कोशिश करने वाला जिहाद करने वाले की तरह है। तो जब वह औरत खुद अपने लिए खड़ी होती है, खुद अपने बच्चों के लिए रातों को जागती है, तो रब उसके नाम के साथ अपने खास मददगार फरिश्ते लगा देता है। जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह क्या करता है, वह उस औरत की तकदीर बदल देता है।
ایسے طریقوں سے بدلتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی اس کے رزق کو بے حساب کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں، کبھی اس کے لیے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سمجھتی۔ قرآن میں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ بیوہ عورت جب روتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میں اکیلی ہوں، تو رب کہتا ہے تو اکیلی نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ محترم ناظرین، اس کا سہارا اٹھ جائے تو اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ اس کے لیے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دل بدل جائے تو اللہ اپنے خزانوں سے اس کے لیے آسانیاں اتار دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے بچوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔ سوچو، ایک بیوہ عورت جو روز اپنے یتیم بچوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے، ان کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے، دعا کر رہی ہوتی ہے، روتی ہے، جاگتی ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہلا رہی ہوتی ہے، اللہ اس عورت کے ہر عمل کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جس ماں کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے بچے اللہ کی خاص امان میں آ جاتے ہیں، اور اس ماں کا ہر قدم اللہ کی خاص کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے ہر آنسو کے بدلے اللہ اس کے بچوں کی تقدیر میں کسی نہ کسی دروازے کی برکت رکھ دیتا ہے، کبھی علم کی، کبھی رزق کی، کبھی عزت کی، کبھی حفاظت کی۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ عورت کے صبر کو اس کے لیے ناممکن راستے کھولنے کی چابی بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات صرف روحانی نہیں، تاریخی بھی ہے۔ کتنی ہی عظیم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی شروعات یتیمی اور بیوگی کی آنکھوں کے سائے میں کی، مگر اللہ نے ان کے لیے آسمان تک راستہ کھول دیا۔ موسیٰ کا قصہ دیکھو، وہ بیوہ تھی اور فرعون کے ظلم کے دور میں اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ملا۔ ایک بیوہ عورت جس کا دل کلیجے کے برابر ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس کے آنسو کو تقدیر کا فیصلہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے دل کو مضبوط کیا تاکہ تو غم نہ کرے۔ یہی وہ صاحبان ہیں جو اللہ بیوہ عورت کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ ٹوٹ رہی ہے، مگر اللہ کہتا ہے میں نے اسے مضبوط کر دیا ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے رونے میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس عورت کا ہر آنسو قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ آنسو عزت کے تھے، صبر کے تھے، امانت اٹھانے کے تھے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ بیوہ کے رونے کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ٹوٹے دل کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور بیوہ سے زیادہ ٹوٹا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جس نے اپنے سکھ کا مرکز کھو دیا، جس نے اپنے اعتماد کا ستون دفن کر دیا، جس نے اپنے بچوں کے مستقبل کو کندھوں پر اٹھا لیا، اس کے دل کا بوجھ جب آنسو کے ساتھ بہتا ہے تو اللہ اس بوجھ کے بدلے اس کے لیے نئی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی گود کو برکت کا گھر بنا دیتا ہے۔ بیوہ کی دعائیں خصوصی قبولیت رکھتی ہے کیونکہ وہ دل سے نکلتی ہے۔ وہ کسی کو دکھاوا کے بغیر اپنے رب سے مانگتی ہے، وہ کسی دکھاوے کے بغیر سجدے میں گر جاتی ہے، وہ کسی خواہش کے بغیر کہتی ہے یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر۔ یہ دعا ایسی ہوتی ہے کہ آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں ماں بیوہ تھی مگر اس کے آنسو نے بچوں کی تقدیر بدل دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یتیم بچے عظمت کے راستے پر زیادہ مضبوط چلتے ہیں کیونکہ ان کی پشت پر ماں کی صبر بھری دعاؤں کا بوجھ ہوتا ہے، اور ان دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب ایک بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے رونے کو اس کی شفاعت بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ عورت کس درجے پر کھڑی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں مجبور تھی مگر صبر کرتی رہی، یہ وہ ہے جو اکیلی تھی مگر رب پر بھروسہ کرتی رہی، یہ وہ ہے جس نے ٹوٹ کر بھی دنیا کے سامنے نہیں گری مگر میرے رب کے سامنے گری۔ اللہ اس عورت کو اس کے صبر کے بدلے وہ مقام دے گا جو بہت سی لوگ عبادتوں میں بھی نہ پا سکیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت عظیم بات فرمائی، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اس حدیث کا مفہوم بہت گہرا ہے، یعنی ایک عورت جو بیوہ ہو جائے اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کی ہر سانس، ہر کوشش، ہر آہ، ہر بوجھ اللہ کے نزدیک جہاد کے برابر ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا سب سے طاقتور عمل ہے، اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بلند ترین درجے۔ بیوہ عورت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں عام آنسو نہیں ہوتے، یہ وہ آنسو ہیں جن میں بے بسی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ذمہ داری کا دباؤ ہوتا ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسی عورت جب روتی ہے اس کی ہر سرگوشی عرش تک جاتی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، یتیم بچوں کی ماں کے لیے اللہ کے فرشتے ہر دن رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جملہ حدیث نہیں مگر قرآن و حدیث کے مفہوم سے ماخوذ حکمت ہے، کیونکہ یتیم بچوں کی کفالت جنت کا سبب ہے۔ بیوہ عورت کے لیے قرآن و حدیث کی قوت کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت بہت معروف ہے۔ محترم ناظرین، ایک عورت تھی جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بچوں کے لیے روٹی بناتی، دن کو کھیتوں میں مزدوری کرتی اور ہر لمحہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہتی۔ لوگ اس کی پریشانی دیکھ کر کہتے، تنہا عورت ہو، کب تک یہ سب اٹھاؤ گی؟ لیکن اس کے جواب ہمیشہ یہی ہوتے تھے، اللہ یتیموں کے ساتھ ہے، اور جہاں یتیم ہوں وہاں اللہ کی رحمت دیر تک نہیں رکتی۔ ایک رات وہ تھکن سے نڈھال ہو گئی، سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت وسیع باغ ہے جس میں نور برس رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کیسا مقام ہے؟ جواب ملا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور تمہارا حصہ اس میں محفوظ ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس کا دل پرسکون تھا، جیسے اسے رب کا جواب مل چکا تھا۔ بیوہ اور جب روتی ہے تو اللہ اس کی سسکیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ حدیث میں آیا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو وہ عورت جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، اس کے لیے رحمت کیوں نہ ہوتی؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بیوہ عورت آئی اور کہا، میں تنہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرے بچے روٹی کو ترستے ہیں، کہو میں کیا کروں؟ بزرگ نے بڑی گہری بات کہی، اے عورت، تو ایسی شاخ ہے جس پر اللہ کی خاص نگاہ ہے، کیونکہ تیرے کندھوں پر یتیم ہے، اور یتیم اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ جب تو روتی ہے تو اللہ تیرے آنسو نہیں گنتا، وہ تیرے لیے راستے بناتا ہے۔ اس عورت نے یہی بات زندگی پر یاد رکھی، اور واقعی چند دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگے، رزق کے دروازے کھلے، مدد آئی، سہارا ملا۔ وہ کہتی تھی، میں نے سیکھا کہ بیوہ کی فریاد کبھی بند دروازوں سے نہیں ٹکراتی، وہ سیدھے عرش تک لے جاتی ہے۔ اللہ کا نظام عام انسان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، یتیم کے ساتھ جڑی ماں کے لیے کچھ اور۔ یتیم کا حق اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اور بیوہ کی بے بسی اللہ کے خزانے ہر حرکت میں لے آتی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہمیشہ خاموش آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ اسی لیے جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کے آنسو کو رد نہیں کرتا، وہ اس کی صبح کو طاقت دیتا ہے، اس کی راتوں میں سکون بھیجتا ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین لگواتا ہے، اس کی تھکن کے بدلے اسے اجر دیتا ہے، اس کے یتیم بچوں کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے وہ برکتیں رکھتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بیوہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ اب میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے گھر کا چراغ کیسے جلے گا، میری کمزوریوں پر کون پردہ ڈالے گا۔ وہ جب رات کے آخری پہر میں اپنے آنسو زمین پر گراتی ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لمحہ اللہ کے فیصلوں کی دنیا میں سب سے طاقتور لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کائنات اپنی رحمت دکھتا ہے، اپنی مدد بھیجتا ہے، اور قسمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا اس عورت نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں آیا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت عام انسانوں کے لیے ایک اصول ہے،
لیکن بیوہ عورت کے لیے یہ آیت ایک سہارا ہے، ایک جواب ہے۔ جب عورت کہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، تب اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دنیا کے انسان ساتھ چھوڑ دیں گے مگر رب کائنات کا ساتھ باقی رہتا ہے، اور یہی ساتھ اس کی تقدیر بدلنے کی بنیاد بنتا ہے۔ بیوہ جب روتی ہے تو اللہ اس کے رزق کے دروازے مختلف راستوں سے کھولتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی یتیم پر رحم کرے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ اصول صرف دوسروں کے لیے نہیں، یتیم کی ماں کے لیے بھی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یتیم پر رحم کرنے والے تو وہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا رزق روک نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھجوایا جاتا ہے، کبھی کسی انسان کے دل میں خیال ڈال کر، کبھی کسی دروازے کو کھول کر، کبھی کسی تکلیف کو آسان کر کے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق ہے، دعا بھی رزق ہے، آسان انسانی بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے 3 بچے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات اس نے رو رو کر اللہ سے کہا، اے میرے رب، ان بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتی، کچھ کر دے۔ اس نے کسی سے مانگا نہیں، بس اللہ تبارک و تعالی سے کہا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے کہا، اب وہاں جانا مشکل ہے، یہ آخری راستہ تھا، میں یہ تمہارے شوہر کا قرض لوٹانے آیا ہوں۔ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ عورت حیران تھی، اس کا شوہر تو جیتے جی دوسروں کی مدد کرتا تھا، قرض دینے کا تو کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس رات اس کی فریاد سن لی تھی اور ساری کمی پوری کر دی۔ یہ حکایت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ بیوہ عورت کی دعا ایک عام دعا نہیں ہوتی، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو رب کی رحمت کو حرکت میں لے آتی ہے۔ یتیم بچوں کی بھوک، ان کی پیاس، ان کے کپڑے، ان کی ضرورتیں، اللہ ان سب کو اپنے ذمے لیتا ہے، اور وہ ایسا راستہ بناتا ہے جو انسانی تدبیر کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ بیوہ عورت جب رو کر کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں کیسے کر سکوں گی، تو اللہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس کا اسے پہلے علم نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیا ہے کہ ہم کچھ راستے روکتے ہیں اور کچھ راستے کھولتے ہیں۔ بیوہ کے لیے بھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے تاکہ وہ اس پر بھروسہ سیکھے، اور پھر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اسلام میں بیوہ عورت کے مقام کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا کافی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے گھر خود جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یتیم کی دیکھ بھال کرے وہ مجھ سے جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی ملا دی۔ یہ صرف اشارہ نہیں، یہ اللہ کے نظام میں ایک بیوہ کی جگہ کی نشانی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، خواہ دن میں مزدوری کرے یا رات کو جاگے، اس کی تھکن اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یتیم کے آنسو سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا نہیں دیکھی، اور یتیم کے آنسو کو سب سے پہلے کون دیکھتا ہے؟ اس کی ماں۔ بیوہ جب سجدے میں جا کر کہتی ہے میں اکیلی ہوں، تو اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کی برداشت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سی عورتیں خود کہتی ہیں کہ شوہر کی وفات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گی، لیکن اللہ نے کچھ ایسے راستے دکھائے کہ آج میں خود حیران ہوں۔ ایک حکایت مصر میں بہت مشہور ہے۔ محترم ناظرین، ایک بیوہ تھی جس کا بیٹا بیمار تھا اور دوا پیسے نہیں تھے۔ اس نے رات کو ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، اگر آج میرے بچے کی دوا نہ ملی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اسی رات پڑوسی کے خواب میں ایک شخص آیا اور کہا، فلاں عورت کے گھر جا، اس کے دروازے پر دوا رکھ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ آدمی اٹھا، دوا خریدی اور خاموشی سے رکھ آیا۔ صبح بیوہ دروازہ کھولا تو دوا موجود تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے اس کی فریاد کو بیکار جانے نہیں دیا۔ یہ ساری مثالیں اس حقیقت کو مضبوط کرتی ہے کہ جب بیوہ عورت روتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدلتا ہے، وہ اس کے لیے آسانیاں لکھتا ہے، اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دشمنوں کو ناکام کرتا ہے،
اور اس کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے بیوہ عورت کے آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ وہ عورت جو شوہر کے سائے کے بغیر بھی اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کے لیے جیتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کے خزانے کبھی بند نہیں رہتے۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور